अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 54, जिसको आपके लिए तहरीर करी है हुमा कुरैशी। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं नावल की तरफ। शर्जील अहमद अपना ज़ख्मी बाजू थामे जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ था, उसके तकलीफ ज़दा चेहरे का तासुर यकायक तब्दील हो गया था। फर्श पर जगह जगह बिखरी फरियाल अंसारी की तस्वीरों को देखकर उसे एक बार फिर माला पर तैश आया था। ये लड़की हमेशा से उसकी ज़िंदगी में दखलअंदाजी करती आई थी और अभी भी इतना कुछ बर्बाद करने के बावजूद वो सुकून से बैठने को तैयार न थी। माला हमदानी, ये पुकार नहीं बल्कि धाड़ थी। माला बोतल के जिन की मानंद हाजिर हुई थी। क्या हुआ? खौफ से ज़बान लरस गई थी, मगर उसके चेहरे के पथरीले तासुरात देखकर घिघी सी बन गई थी कि चोर सी नज़र जगह जगह बिखरी फरियाल की तस्वीरों पर डालकर वो लब चबा गई। ये सब क्या है? तुम किसकी इजाज़त से मेरे कमरे में आई थी? वो कुछ देर कबल का उसका एहसान सिरे से फरामोश किए मुकाबिल आकर धाड़ा था। वो माला की ज़बान लड़खड़ा गई। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और ख़बरदार जो आइंदा मेरे रूम में बग़ैर इजाज़त कदम भी रखा तो। इश्ताल आमेज़ लहजे में उसका हाथ पकड़कर बाहर निकलता वो निहायत ही बदलिहाजी का मुजाहरा कर गया था। जो शर्मिंदा शर्मिंदा सी अपने रूम में वापस लौट आई थी। वो ज़मीन पर बैठता, दीवानगी की हदों को छूता, तस्वीरों में मौजूद फरियाल का चेहरा उंगलियों के पोरों पर महसूस करता, उसकी संगत में गुजरा हसीन वक्त याद करके वहीं बैठता दीवार से टेक लगाए आंखें मूंद गया था। वाहिद रोशनदान से छन आती पूरे हॉल की रोशनी तारीकी में डूबे बोसीदा से कमरे में उजाला बिखेरने में नाकाम रही थी। हर सू फैली अजीब सी भूख के बाइस बिगड़ी हुई हालत मज़ीद बिगड़ने लगी थी। घुटन ज़दा माहौल में सांस लेने में हद से ज़्यादा दुश्वारी पेश आ रही थी। पिछले 2 दिन से बेहोश फरियाल अब होश में वापस लौटने लगी थी। दर्द की शिद्दत से निढाल वजूद, भारी होती पलकें, बेचैन दिल, वो बमुश्किल आंखें वाह करने में कामयाब हुई थी। जहन आहिस्ता आहिस्ता सारी सूरत हाल समझता अभी भी नीम गनूदगी में डूबा हुआ था। हाथों को हरकत देने पर महसूस हुआ कि वो किसी कुर्सी पर बंधी बैठी थी। शिल होता दिमाग, वो चौंक गई थी। पाँव बिल्कुल बेजान से महसूस हो रहे थे। मुंह पर टेप लगी हुई थी। वहशतनाक अंधेरा देखकर दम मजीद घुटने लगा था। खौफज़दा आँखों से आंसू रवा हो गए थे। हलक में कांटे चुभते हुए महसूस हो रहे थे। दिमाग में एक मंजर तेज़ी से चलने लगा था जब हैदर उसे कॉटेज में छोड़कर बाहर निकल गया था। उसने कितना रोका था उसे, मगर वो नहीं रुका था। हैदर कॉटेज से बाहर निकला ही था कि खौफज़दा सी बैठी फरियाल ने दुआओं का वर्त करना शुरू कर दिया था। अभी उसे गए कुछ देर ही गुजरी थी कि कोई तेज़ी से कॉटेज में दाखिल हुआ था। वो 2 लहीम शहीम सी जिसामत वाले तंदुरुस्त तवाना मर्द थे जिन्होंने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। वो चेहरा देखने में कामयाब नहीं हो सकी थी। हाथों में मौजूद जदीद असलाह देखकर फरियाल हवास बख्ता सी हैदर को पुकारती ऊपर को भागी थी, मगर वो एक ही जस्त में उसे थाम कर काबू कर चुके थे। उसकी पुरजोर मज़ाहमत पर सर पर गन का दस्ता मारते वो उसे खामोश करवा गए। और फिर फरियाल को याद नहीं रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। फरियाल ने उसे बहुत पुकारा था मगर वो नहीं आया था। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मगर हैदर नहीं आया। वो अपनी किस्मत पर जितना अफसोस करती कम था, जो हर बार उसका ज़ब्त आजमा कर नए सिरे से आजमाती थी। फरियाल की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। दिल गम की शिद्दत से फटा जा रहा था। दिमाग में उठती टीस, जहन बिल्कुल मफलूज हो गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर गुनूदगी में जा रही थी। हैदर फरियाल की तलाश में बिल्कुल पागल दीवाना सा हो गया था। एक जुनून सा था जो हैदर दुरानी पर सवार था। ज़ख्मी शेर बना वो हद से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ था।
نانا کاغان کی وادیوں میں فریال کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے کے بعد ناکام سا وہ فوری طور پر کراچی پہنچا تھا، مگر فریال کے بغیر وہ گھر نہیں جا سکا تھا۔ وہ کل رات سے کراچی میں اپنے ذاتی فلیٹ پر موجود تھا۔ فریال کی گمشدگی کی اب تک کسی کو بھی خبر نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی وہ ایسا چاہتا تھا کہ کوئی بھی شخص اس کی عزت و غیرت کے بارے میں غلط بات کہے، چاہے پھر وہ اس کے اپنے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس وقت بھی اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بڑا جمان وہ تیز رفتاری سے گاڑی بھگاتا شدید طیش کے عالم میں شرجیل احمد کے گھر کی جانب گامزن تھا۔ جو کچھ وہ فریال انصاری کے ساتھ کر چکا تھا، اس کے بعد وہ محض احمد صاحب کی وجہ سے خاموش تھے، جنہوں نے بھرے مجموعے میں ہاتھ جوڑ کر اپنے بیٹے کی غلطیوں کی معافی مانگی تھی۔ مگر اب جو انتہائی قدم شرجیل احمد اٹھا چکا تھا، اس کے بعد بھی خاموش بیٹھے رہنا حماقت تھی۔ آج سے پہلے وہ فریال انصاری کی زندگی کے کسی بھی نجی معاملے میں دخل اندازی کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا، مگر اب حالات قدرے مختلف تھے۔ اب وہ سارے حق اپنے پاس محفوظ رکھتا تھا۔ اگرچہ یہ شرجیل احمد کی حرکت تھی تو وہ اس بزدل انسان کی اینٹ سے اینٹ بچانے کے ارادے سے سیدھا احمد ولا آیا تھا۔ صدر دروازے پر تعینات باوردی گارڈز حیدر درانی کی گاڑی دیکھ کر جھٹ سے دروازہ کھول چکے تھے۔ کار پورچ میں جھٹکے سے رکتی، گاڑی سے تیزی سے اترتا حیدر درانی بغیر کسی کی بھی سنے، بغیر عین درمیان میں کھڑی ولا کی عمارت میں داخل ہوا تھا۔ چہرہ ضبط کی سرخی سے سرخ پڑ گیا تھا۔ شرجیل احمد ہال کے عین بیچوں بیچ کھڑا وہ کسی زخمی شیر کی مانند غرایا تھا۔ اس کی دھاڑ پر اپنے کمرے میں موجود زخمی سر شرجیل چونک اٹھا تھا۔ شرجیل احمد، باہر آؤ۔ کہا بھی تھا میں نے تمہیں کہ آئندہ میرے خاندان سے دور رہنا، مگر تم نہیں مانے۔ وہ شدید اشتعال کے عالم میں دھاڑا تھا۔ واش روم میں موجود مالا اس قدر چیخ و پکار پر حواس باختہ سی روم میں آئی تھی اور تیزی سے قدم نیچے کی جانب بڑھائے تھے۔ سامنے آؤ بزدل، اب کیوں چھپ کر بیٹھے ہو؟ لو، آ گیا حیدر درانی۔ اگر مرد کے بچے ہو تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ ملازمین دوڑ کر ہال میں آئے تھے، مگر حیدر درانی کو زخمی شیر بنا دیکھ کر ان میں آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہو سکی تھی۔ یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے حیدر درانی؟ سیڑھیاں اترتی مالا ناگواری سے گویا ہوئی تھی۔ حیدر اسے دیکھ کر طنزیہ مسکرایا تھا۔ اوہ، تو تم یہاں ہو؟ جبھی میں کہوں۔ شرجیل احمد کو اچانک سے پاکستان کی یاد کیوں ستانے لگی ہے؟ جو شخص اپنے ماں باپ کے آخری وقت میں آخری دیدار کے لیے بھی نہ آیا ہو، وہ اب کیسے واپس آ گیا؟ وہ قدم چلتی نزدیک آئی تھی اور ذرا ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا بکواس کرو حیدر درانی؟ اپنی آمد کا مقصد بتاؤ۔ وہ سمجھ آنے پر تلخی سے گویا ہوئی تھی۔ کہاں ہے وہ گیدڑ؟ باہر بلاؤ اس کو۔ بہت کھیل کھیل لیا تم نے چوہے بلی کا یہ کھیل، اب اپنے بل سے باہر آ جاؤ۔ اس کے لہجے میں جنوں بول رہا تھا۔ شرجیل اپنے روم میں اس کے لفظ ادھورے ہی رہ گئے تھے۔ رک جاؤ حیدر درانی۔ مالا بھی الٹے قدموں پیچھے دوڑی تھی۔ کون روکے گا مجھے، اور کیوں؟ جنون آمیز لہجے میں وہ پھنکارا تھا۔ مالا نے اس کی ضبط سے سرخ پڑتی آنکھیں دیکھ کر تھوک نکلا تھا۔ میں روکوں گی تمہیں؟ یہ شرجیل احمد کا گھر ہے، کوئی سرائے خانہ نہیں جو تم دندناتے ہوئے کہیں بھی چلے جاؤ۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ تم روکو گی مجھے؟ لگتی کیا ہو تم شرجیل احمد کی؟ آخر تمہارا رشتہ کیا ہے مالا ہمدانی؟ حیدر باقاعدہ اس کی جانب گھوما تھا۔ میرا بھی وہی رشتہ ہے جو کسی زمانے میں فریال انصاری سے تمہارا تھا۔ محبت کا، عشق کا، جنون کا، دیوانگی کا رشتہ ہے۔ وہ عالم محب میں چٹک کر گویا ہوئی تھی۔ بکواس بند کرو۔ میرا فریال انصاری کے ساتھ کبھی کوئی ایسا رشتہ نہیں رہا جو میرے لیے یا پھر میری محبت کے لیے باعث شرمندگی ہو۔ تم بتاؤ، تم کس حق سے شرجیل احمد کے ساتھ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہی ہو، یا پھر ایک ہی کمرے میں بھی؟ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے وہ حقارت آمیز لہجے میں آئینہ دکھا گیا تھا۔ مالا ہمدانی بلبلا اٹھی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ بکواس بند کرو اپنی حیدر درانی۔ شدید سبکی و ضبط کے مارے چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ ہٹو میرے راستے سے مالا ہمدانی، ایسا نہ ہو کہ میں تمہارا عورت ہونے کا لحاظ بھی بھول جاؤں۔ اس بار وہ شدید ضبط کا مظاہرہ کرتا سخت لہجے میں غرایا تھا۔
جو بلا وجہ کی دیوار بنی اس کی راہ میں حائل تھی۔ تم اوپر نہیں جا سکتے حیدر، جو بات کرنی ہے یہیں کرو۔ وہ بھی ضد پر اڑ گئی تھی۔ تم میرا ضبط آزما رہی ہو، ہٹ جاؤ میرے راستے سے ورنہ بلاؤ اس گیدڑ انسان کو۔ کہاں چھپ کر بیٹھا ہے بزدل انسان، عورت سے مقابلہ کرتا ہے۔ وہ لب بھیجے طنزیہ بولا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے حیدر؟ اب تو شرجیل احمد نے تمہاری فریال کو تمہیں سونپ دیا ہے، تو اب کیوں تماشا لگا رہے ہو؟ وہ بھی مقابلاتی آئی برو اٹھائے سوالیہ بولی۔ تمہارے سو کالڈ عاشق شرجیل احمد نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری عزت پر ہاتھ ڈالنے والا کھلے عام شہر میں دندناتا پھرے، سمجھی؟ وہ مزید اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر جھٹکے سے پیچھے دھکیلتا سیڑھیاں عبور کرتا سیدھا کمرے میں چلا گیا تھا۔ شرجیل احمد ولا میں حیدر درانی کی چکھاڑتی ہوئی بلند و بالا دماغ کی شریانوں کو ہلا دینے والی آوازیں سن کر گھبرا کر بیڈ سے اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ شدید طیش میں مبتلا لگ رہا تھا۔ شرجیل کے گھبراہٹ کے مارے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ زخمی ہاتھ کو حرکت دیتا وہ سائیڈ ڈرار میں اپنی گن ڈھونڈ رہا تھا، مگر گن اپنی مخصوص جگہ سے غائب تھی۔ وہ اب مزید پریشانی سے دوچار تھا۔ نہ جانے ایسا کیا معاملہ تھا کہ حیدر درانی اس قدر طیش میں تھا، مگر معاملہ جو بھی تھا نہایت ہی گمبھیر تھا۔ وہ حواس باختہ سا گن کی تلاش میں ڈریسنگ روم میں کھڑا الماری کی ساری چیزیں زمین پر گرا چکا تھا۔ وہ ہاتھ مارتا اپنی گن ڈھونڈ رہا تھا جبھی مالا اور اس کے درمیان ہوتی تکرار تجاوز کر گئی تھی، اور کچھ ہی لمحات گزرے تھے کہ کوئی جھٹکے سے روم میں داخل ہوا تھا۔ بزدل انسان، عورت کو مہرا بنا کر کھیل کھیلنے والا بازیگر نہیں بلکہ گیدڑ ہوتا ہے۔ تم نے کیا سوچ کر اس کھیل کا آغاز کیا ہے؟ جیسے تم مہرا بنا کر بازی جیتنا چاہ رہے ہو۔ وہ کوئی ترپ کا پتہ نہیں بلکہ محبت ہے میری، عشق ہے، دیوانگی ہے، فریال انصاری حیدر درانی کے جنون کی انتہا ہے، سمجھے؟ اس کھیل کا آغاز تم نے کیا تھا، اب اختتام تمہاری موت کے ساتھ ہوگا۔ شرجیل احمد گڑبڑا کر ڈریسنگ روم سے باہر آیا تھا، مگر حیدر درانی کو بپھرے ہوئے شیر کی مانند گھراتے ہوئے دیکھ کر وہ ناسمجھی اور خوف زدہ تاثرات کے ساتھ فی الحال کوئی بھی رد عمل ظاہر کرنے میں ناکام رہا تھا۔ بول، کہاں ہے میری بیوی؟ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا، گریبان سے تھامتا اپنی مد مقابل لے آیا تھا، جبکہ وہ طیش میں اس کے ہاتھ میں موجود گن دیکھ ہی نہ سکا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو حیدر درانی؟ اس قدر حیرت انگیز انکشاف پر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ کیا فریال حیدر درانی کی ہو چکی تھی؟ بکواس میں نہیں، بکواس انسان تو تم ہو، تمہاری گھٹیا سوچ ہے۔ وہ ہاتھوں کی مٹھی بناتا ایک مکہ رسید کر چکا تھا۔ شرجیل احمد کو اپنا جبڑا سن ہوتا محسوس ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے حیدر درانی، تمہاری جرت کیسے ہوئی میری فریال کو اپنا بنانے کی؟ وہ ہاتھ میں موجود گن حیدر پر تانتا عجیب دیوانگی کے عالم میں بڑبڑایا تھا۔ حیدر، جو شدید طیش کے عالم میں اس پر حاوی تھا، اب چونک کر ٹھہرا تھا۔ غیر ارادی سی نگاہ اس کمرے کی در و دیوار پر جگہ جگہ نصب تصاویروں پر گئی تھیں، جن میں محض فریال انصاری کا چہرہ واضح جگمگ کر رہا تھا۔ وہ ٹھٹک گیا تھا۔ حیدر درانی، تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے مجھ سے میری فریال چھین لی، میری محبت، میری فریال چھین لی تم نے مجھ سے، کہ تم نے اچھا نہیں کیا حیدر۔ وہ اس طرابی کی سی کیفیت میں وحشت زدہ سا بڑبڑائے جا رہا تھا، جبکہ کمرے کی چوکھٹ پر کھڑی مالا ایک بار پھر پورے وجود سے زمین میں دھس کر رہ گئی تھی۔ بکواس بند کرو، تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کا نام اپنی گندی زبان سے ادا کرنے کی؟ وہ ایک بار پھر مکہ مار کر اس کا جبڑا ہلا چکا تھا۔ شرجیل کا دماغ سنسنا اٹھا۔ تمہاری بیوی نہیں، میری دیوانگی ہے وہ حیدر درانی، اور خبردار جو تم نے میری فریال کو اپنا کہا تو وہ صرف میری ہے، ازل سے ابد تک صرف میری۔ وہ دیوانگی کے عالم میں حیدر کے ماتھے پر گن تانتا ہوا غرایا، جبکہ وہ جو حیرت سے گنگ کھڑا سن پڑتے دماغ کو بمشکل سنبھالے ہوئے تھا، اس کے لہجے سے آیا خوف و جنون کی چنگاری بھڑکتی دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ میری فریال ہے وہ مزید دیوانگی کے عالم میں بولتا اب گن سیدھی اس کے ماتھے پر رکھ چکا تھا، جبکہ انگلی ٹریگر پر تھی۔ مالا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔
شرجیل احمد باز آ جاؤ، وہ بیوی ہے، عزت ہے میری۔ وہ درستگی سے گویا ہوا، کرخت تاثرات لیے جبڑے بھیجے اس کی گردن دبوچ چکا تھا۔ شرجیل کی پرزور مزاحمت جاری تھی، مگر حیدر درانی کو تو جیسے فریال انصاری کے آگے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ شرجیل یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑ دو اسے، گولی چل جائے گی۔ وہ محض ایک لڑکی کی خاطر وحشی درندوں کی مانند جھگڑتے ایک دوسرے کی جان لینے کی در پر آ گئے تھے، جبکہ جس صنف کی خاطر یہ سارا فساد برپا تھا وہ درندہ صرف لوگوں کی قید میں پل پل مر رہی تھی۔ پرزور مزاحمت کرتا شرجیل فضا میں گونجتی گولی کی آواز پر ساکت پڑ گیا تھا۔ مالا نے خوفزدہ سے انداز میں لبوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے، اور حیدر دوسری جانب دور کہیں درد کی انتہاؤں کو چھوتی فریال انصاری کا وجود جھٹکے لیتا ساکت پڑ گیا تھا۔ اب کہ ہم بچھڑے ہیں تو خوابوں میں ملیں، جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔